नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। पंजाब में एक हंगामी एक्शन क्यों किया गया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर क्या है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक ताकतवर शख्सियत का नाम लेकर क्या तीन ऐसे जुमले बोले जिन्हें मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको शहबाज गिल के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास खबर से आगाह करते हैं। अब शहबाज गिल पर तशद्दुद के मुतल्लिक एक नई और इंतहाई खतरनाक किस्म की वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो और इस खबर के मुतल्लिक इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब पिम्स हॉस्पिटल में शहबाज गिल का तीसरा मेडिकल चेकअप किया गया और अब खबर यह आई कि शहबाज गिल का सीटी स्कैन भी किया गया और उनकी सेहत इतनी तशवीशनाक थी कि अब जो मेडिकल बोर्ड बना था शहबाज गिल की तिब्बी रिपोर्ट बनाने के लिए, उनका तिब्बी मुआयना करने के लिए, अब उस मेडिकल बोर्ड में मजीद 2 डॉक्टर्स को शामिल कर लिया गया है। पहले ये एक 4 रुकनी बोर्ड था, लेकिन अब 2 डॉक्टर्स के इजाफे के साथ ये एक 6 रुकनी बोर्ड बन गया है। लेकिन अब यहां खबर यह भी आई है कि डॉक्टर्स ने यह कह दिया है कि शहबाज गिल का हॉस्पिटल के अंदर इलाज होना बहुत जरूरी है और इस्लामाबाद की जो पुलिस है और जो वफाक की इंपोर्टेड हुकूमत है इसकी जानिब से अब डॉक्टर्स को हिरासा किया जा रहा है कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलें। यहां तक कि अब शहबाज गिल के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में भी ये रिपोर्ट सबमिट की है कि जो रिपोर्ट तैयार की पिम्स के डॉक्टर्स ने उस रिपोर्ट को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से एक दिल दहला देने वाली एक ताजा तरीन वीडियो सामने आई है और यह वीडियो उन 3 वीडियो से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है जो कि इससे पहले सामने आई थी। शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से यह वीडियो अब से सिर्फ 1 घंटा पहले सामने आई है और इंतहाई दिलखराश किस्म की वीडियो है। इस वीडियो में इंतहाई दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। अब ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो शहबाज गिल के जिस्म के नाजुक आज़ा पर किए जाने वाले तशद्दुद के मुतल्लिक है और अब इस वीडियो में वकील शुएब शाहीन ने एक टीवी प्रोग्राम में यह इंकशाफ किया है कि जब वो शहबाज गिल से मिलने के लिए गए तो शहबाज गिल ने उन्हें यह बताया कि मुझे सारी रात बरहना करके रखा जाता है, सारी रात मुझे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते, उसके बाद मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर गर्दन से लेकर पैरों तक, यहां तक कि मेरे जिस्म के जो तमाम नाजुक आज़ा हैं वहां पर भी बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया जाता है और इस तशद्दुद से मेरा जिस्म आपके काले कोट जितना स्याह हो चुका है। यानी शुएब शाहीन जो कि एक वकील हैं उन्हें शहबाज गिल ने कहा कि तशद्दुद से मेरा जिस्म आपके काले कोट जितना स्याह हो चुका है। लेकिन यहां पर शहबाज गिल पर तशद्दुद के मुतल्लिक एक और सबसे मुसद्दका वीडियो भी सामने आ गई है। यह वीडियो ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर अब सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है क्योंकि अब हुकूमत के अंदर से एक इंतहाई अहम शख्सियत ने जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बहुत करीब है, इस शख्सियत को शहबाज शरीफ के भी करीब समझा जाता है, इस शख्सियत ने अब यह गवाही दी है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की तस्वीर इस शख्सियत ने खुद देखी हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये पार्लियामेंट में इंसानी हकूक के इशू पर काफी वोकल भी है और अब आप कह सकते हैं कि सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर की जानिब से यह बयान आया है ऑन रिकॉर्ड। कोई जराए से यह बयान सामने नहीं आया
بلکہ آن ریکارڈ انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل پر جسمانی تشدد کی انتہائی پریشان کن قسم کی تصویریں میں نے خود دیکھی ہیں۔ شہباز گل پر تشدد ایک حقیقت ہے۔ شہباز گل کے نازک اعضاء پر تشدد کیا گیا، اس کی پھر تصویریں بنی ہیں اور وہ تصویریں میں خود دیکھ چکا ہوں۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز گل پر جس قسم کا تشدد کیا گیا یہ ہم سب سیاستدانوں کے لیے اور تمام ارکان پارلیمنٹ کے لیے شرمناک ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، ایاز امیر صاحب کے متعلق بھی آج کے دن میں ایک بڑی خبر آ گئی، کیونکہ اب ایاز امیر صاحب نے آج کے دن میں بھی اسی قسم کی ایک تقریر کر ڈالی جیسی تقریر اس سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے ایک سیمینار میں کی تھی۔ وہ سیمینار اسلام آباد میں ہوا تھا اور اس سیمینار میں تقریر کے بعد ایاز امیر صاحب پر حملہ کیا گیا تھا، ان کے کپڑے بھی پھاڑے گئے تھے اور ان کو زخمی کیا گیا تھا۔ لیکن اب جو ایک تازہ ترین سیمینار ہوا اسلام آباد میں، ایاز امیر صاحب کی تقریر کے دوران ایک مرتبہ پھر انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ جس وقت ایاز امیر تقریر کر رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب بھی اسی ہال میں موجود تھے۔ یہ جو سیمینار تھا یہ میڈیا کی آزادی کے موضوع پر تھا۔ پی ٹی آئی نے اس سیمینار کا اہتمام کیا تھا اور ایاز امیر صاحب کے علاوہ کئی اور کالم نویس اور جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی اس سیمینار میں موجود تھے۔ لیکن ایاز امیر صاحب نے آج کے دن میں جب تقریر شروع کی تو اس تقریر میں انہوں نے دو نئے اور تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کر دیے اور اب ایاز امیر صاحب کی آج کی یہ جو تازہ ترین ویڈیو ہے یہ انہی دو انکشافات کی وجہ سے وائرل ہے۔ یعنی یہ ویڈیو ان کی پرانی تقریر کے متعلق نہیں ہے بلکہ ان کی آج کی تقریر کی یہ ویڈیو ہے۔ اب ان میں سے ایک انکشاف میں ایاز امیر نے ایسے حساس الفاظ بولے کہ سامنے بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب بھی حیران پریشان رہ گئے کہ ایاز امیر صاحب کس قسم کے انکشافات کر رہے ہیں اور کس قسم کے حساس نوعیت کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ شیریں مزاری اور پی ٹی آئی کی جو دیگر لیڈرشپ اس سیمینار میں موجود تھی، جن میں سینیٹر فیصل جاوید بھی موجود تھے، اگر آپ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ جو انکشافات تھے بہت حیران کن تھے اور جو باتیں ایاز امیر صاحب نے بتائیں یہ اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئی تھیں۔ اب ایاز امیر صاحب نے پہلے انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ مجھ پر جو حملہ کیا گیا تھا، جس میں مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میرے کپڑے بھی پھاڑے گئے، مجھے اس حملے کا اتنا دکھ نہیں ہے، مجھے اصل میں دکھ اس بات کا ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور موقع پر مجھ سے کس طرح کی خطرناک اور حساس نوعیت کی گفتگو کی گئی۔ یعنی ایک تو ایاز امیر صاحب پر حملہ کیا گیا، لیکن اب انہوں نے ایک اور واقعہ سنایا جہاں پر ان کے ساتھ بڑی حساس نوعیت کی، بڑی خطرناک نوعیت کی گفتگو کی گئی۔ اس کا انکشاف ایاز امیر صاحب نے خود کیا۔ اب اس کے بعد ایاز امیر صاحب نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے اور استعارتاً انہوں نے کہا کہ مسٹر ایکس جیسا لبادہ اوڑے ایک ایسی شخصیت تھی جو کہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ ذرا اپنے لہجے کی جو ترشی ہے اس کو کم کر دیں، آپ اپنے لہجے میں نرمی لے آئیں، اور یہ عمران خان جو ہیں اب یہ واپس نہیں آنے والے اور عمران خان جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایاز امیر صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا اور کچھ سوالات پوچھے، یعنی جو شخصیت میرے پاس آئی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پھر آپ شہباز شریف کو لا رہے ہیں؟ تو اس پر میں بہت زیادہ حیران بھی ہوا کیونکہ جو مجھے جوابات دیے گئے میں ان کی توقع نہیں کر رہا تھا، اور جب میں نے شہباز شریف کے متعلق سوال کیا گیا تو اس وقت مجھے یہ کہا گیا کہ ہاں شہباز شریف آ رہے ہیں۔ ایاز امیر نے کہا کہ یہ الفاظ میرے لیے بہت حیران کن تھے، اور جب ایاز امیر نے اشاروں کنایوں میں یہ بتایا
کہ یہ شخصیت کون تھی، تو بعد میں عمران خان صاحب نے ایاز امیر صاحب کے لیے یہ الفاظ بھی بولے کہ اس مرتبہ شاید ایاز امیر صاحب پر پہلے جیسا حملہ نہ ہو، کیونکہ اس مرتبہ انہوں نے بہت محتاط انداز میں اسی قسم کا پیغام دیا جو پہلے دیا تھا، لیکن الفاظ اس مرتبہ انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا اور پھر 3 ایسے انکشافات کر دیے جسے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 85 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کس طاقتور شخصیت کا نام لیا اور کیا 3 ایسے جملے بولے جنہیں میڈیا نے سنسر کر دیا۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، اس میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو بدقسمتی سے نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اگر ان کا نیب پر کنٹرول ہوتا تو 15-20 لوگوں سے وہ اربوں روپے نکلوا لیتے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے خفیہ ایجنسیوں کے متعلق ایک ایسا انکشاف کیا جسے مکمل طور پر سنسر کر دیا، یعنی فوج سے جڑی ہوئی خفیہ ایجنسیوں کے متعلق خان صاحب نے ایک ایسا جملہ بولا کہ یہ جو 31 سیکنڈ کا خان صاحب کا جملہ تھا، اس کو بھی میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ اب خان صاحب کے الفاظ اس انکشاف میں اور اس 31 سیکنڈ کے کلپ میں یہ تھے کہ یہ جو خفیہ ایجنسیاں تھیں، یہی اصل میں مجھے شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن کے متعلق اطلاع دیتی تھیں۔ اسی لیے اب میں حیران ہوں کہ انہی چوروں کو دوبارہ سے قوم پر کیسے مسلط ہونے دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب نے ایک انتہائی حساس نوعیت کا واقعہ سنایا، اور جب خان صاحب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت بھی میڈیا چینلز نے خان صاحب کا یہ جو واقعے کے متعلق جملہ تھا، اس کو سنسر کر دیا۔ اب خان صاحب کا یہاں کہنا یہ تھا کہ میں 1990 سے دونوں پارٹیوں کا تماشا دیکھ رہا تھا، دونوں نے ایک دوسرے پر کرپشن کے کیسز بنائے، اور 1996 میں زرداری اور میاں نواز شریف نے 1.5 ارب روپیہ ملک سے باہر پاکستان سے لوٹ کر بھجوایا۔ جنرل مشرف کے دور میں نے ان دونوں خاندانوں کی کرپشن کی فائلیں بھی دیکھی، اور میں نے پرویز مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی تھی کہ وہ کرپشن ختم کرنے آیا تھا، لیکن بعد میں مشرف نے ان کو NRO دے دیا۔ مشرف کے پاس یہ حق بالکل نہیں تھا کہ ان کرپٹ لوگوں کو وہ NRO دیتا، ان کی چوری معاف کرتا، اور یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی۔ یہ اصل میں خان صاحب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام دے رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک ایسا حساس جملہ بولا۔ 21 سیکنڈ کا ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں خان صاحب کا کلپ تھا جہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، اور خان صاحب کا یہ 21 سیکنڈ کا کلپ بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا۔ اب خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا، اس میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ ان چوروں کو آپ نے کیسے ممکن ہوا کہ یہ چور ملک پر مسلط ہو جائیں، اور آپ نے ان کو کیسے اجازت دی کہ یہ اس وقت جو کرپٹ ٹولہ ہے ملک پر دوبارہ سے مسلط ہو جائے، کیونکہ آپ ہی لوگ ان کی چوری کے متعلق بتاتے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چوری کوئی بری چیز نہیں۔ اس کے بعد خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ میں اینٹی امریکہ نہیں ہوں، مجھے صرف اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ جب آپ کو پتا تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرلز، جب آپ کو پتا تھا کہ باہر سے سازش ہو رہی ہے میری حکومت گرانے کی، تو پھر آپ کیسے ان چوروں کو پاکستان پر مسلط ہونے کی اجازت دے سکتے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، لیکن طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اب آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ آپ نیوٹرل ہیں، تاریخ پھر بھی آپ ہی پر الزام دھرے گی۔ یعنی خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ اس وقت خود کو نیوٹرل کہتے ہیں، آپ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تاریخ آپ کو قصوروار ٹھہرائے گی۔ لیکن اس کے بعد
عمران خان صاحب نے سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور خان صاحب کا یہ جو سب سے حساس نوعیت کا انکشاف تھا جو کہ 19 سیکنڈ کے دوران انہوں نے کیا، یہ 19 سیکنڈ کا کلپ بھی میڈیا چینلز نے اور نیوز چینلز نے سنسر کر دیا۔ اور یہ جو حساس نقطہ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست مخاطب کیا۔ یہ بہت ہی ایک حساس نوعیت کا جملہ تھا، اور خان صاحب نے کوئی 6 ہفتے کے بعد نیوٹرلز کو براہ راست مخاطب کیا، اور خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ میرا نیوٹرلز کو پیغام یہ ہے کہ کیا آپ کو ملک کی کوئی فکر ہے؟ ملک میں سیاسی استحکام کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک آپ معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور معیشت اور سیاسی استحکام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سیاسی استحکام صرف اور صرف صاف اور شفاف انتخابات سے آئے گا۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نیوٹرل سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک بند کمرے کے متعلق ایک خوفناک قسم کا واقعہ سنایا۔ لیکن خان صاحب کا یہ جو 13 سیکنڈ کا کلپ تھا، جو کہ ایک بند کمرے میں موجود 2 کرداروں کے متعلق تھا، جس میں خان صاحب نے ان 2 کرداروں کی نشاندہی بھی کی۔ خان صاحب نے جیسے یہ واقعہ سنانا شروع کیا، کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، اور کچھ نیوز چینلز ایسے تھے جنہوں نے اسی وقت کمرشل بریک لے لی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس دوران کس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ اب خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ شہباز گل سے ایک جملہ غلط ادا ہو گیا جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن مریم نواز، ایاز صادق، فضل الرحمان اور میاں نواز شریف نے فوج کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی۔ خاص طور پر ایاز صادق کا جو بیان تھا ٹانگیں کانپنے والا، اور میاں نواز شریف نے جو باتیں جناب باجوہ کے متعلق کہیں، ان کے خلاف آج تک کیا کارروائی ہوئی ہے، اور کیا شہباز گل نے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ ان کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا۔ اصل میں یہ چوروں کو مسلط کرنے کے لیے ہم سے تسلیم کروانا چاہتے ہیں، یعنی زبردستی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کر لیں۔ یہ خوف پھیلا رہے ہیں اور میڈیا کا منہ بند کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک فون کال کا ذکر کیا۔ یہ بڑی مسٹیریس قسم کی کال تھی۔ خان صاحب نے 2 ہفتوں کے بعد اب ایک تازہ ترین انکشاف کیا، اور خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے لوگوں کو اور ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو کالز آ رہی ہیں، اور بند کمروں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جو آخری انکشاف کیا وہ اپنے قتل کی سازش کے متعلق کیا۔ یہ ایک تازہ ترین انکشاف تھا، اور خان صاحب نے اس سے پہلے اپنے قتل کے متعلق اس قسم کا انکشاف نہیں کیا تھا۔ لیکن خان صاحب کا یہ جو 11 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس کو بھی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے الفاظ کیا تھے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ ایک تو شہباز گل سے یہ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی اور عمران خان کی ملاقاتیں کب کب ہوئیں، یہ ملاقاتیں جو تھی ان کا ایجنڈا کیا تھا، یہاں تک کہ شہباز گل سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عمران خان کھاتا کیا ہے۔ اب خان صاحب نے یہاں بڑے حساس نوعیت کے الفاظ بولے، اور یہ کہا کہ شہباز شریف کی کرپشن کے جو 4 گواہ تھے وہ ہارٹ اٹیک سے مرے، کیونکہ شریف خاندان نے یہ پتا چلایا تھا کہ یہ جو آفیسر ہیں یہ کیا کچھ کھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب یہ میرے کھانے پینے کے متعلق بھی معلوم کر رہے ہیں تاکہ میرے خلاف بھی ایک سازش کی جائے اور کسی طریقے سے یہ مجھے ٹھکانے لگا سکیں۔ لیکن خان صاحب کا جو آخری نقطہ تھا وہ انتہائی حساس نوعیت کا تھا، جس میں خان صاحب نے بند کمرے کے 3 کرداروں کا ذکر کیا۔ لیکن خان صاحب کا یہ جو آخری 9 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس کو بھی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، اور کسی نیوز چینل نے خان صاحب کا یہ 9 سیکنڈ کا کلپ نشر نہیں کیا۔ اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے ایک بند کمرے کا ذکر کیا۔ یہ ایک تازہ ترین خان صاحب کا انکشاف تھا، اور خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ اب بند کمرے کے اندر ایک تازہ ترین سازش تیار کی گئی ہے۔ خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ اب ایک سکیم بنائی گئی ہے کہ کسی طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر عمران خان کو اس لیے نااہل کرنا ہے تاکہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہی پھر عمران خان کو الیکشن کی اجازت دی جائے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ اگر عمران خان کی نااہلی ختم کروانی ہے
تو پھر میاں نواز شریف کی نااہلی بھی ختم کروانی پڑے گی، لیکن میں اس ڈیل کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں پر پنجاب میں ایک بڑی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب شہباز گل کو اڈیالہ جیل سے زبردستی اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا۔ ان پر تشدد کے متعلق 3-4 ویڈیو سامنے آ گئیں، اور پھر پنجاب میں چودھری پرویز الہی اور صوبائی وزیر داخلہ کے اوپر کچھ حلقوں نے تنقید شروع کر دی کہ آپ نے کس طرح سے شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے دیا، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف پنجاب میں کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ اب اس پوری صورتحال میں جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں کرنل ہاشم، انہوں نے ایک بڑے ایکشن کا اعلان کیا، اور اس ایکشن کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کو علم ہے کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اڈیالہ جیل میں آنے کے بعد ان کی طبیعت 3 دن میں کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ لیکن جب ان کو پتا چلا کہ انہیں دوبارہ اسلام آباد پولیس کے عقوبت خانے میں منتقل کیا جا رہا ہے تو ان کی حالت دوبارہ سے تشویشناک ہو گئی، اور اس کے بعد کرنل ہاشم نے کہا کہ کچھ لوگ ٹویٹس کے ذریعے مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ میں پنجاب میں نون لیگ کے لیڈرز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا، لیکن آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور 25 مئی کی قتل و غارت گری میں ملوث جتنے کردار ہیں ان کو جلد گرفتار کروں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔